अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम्दुस्सलात के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ इन अल्फाज के साथ फरमाई है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही। एक वो हैं जो सच लेके तशरीफ़ लाए और एक वो है जिन्होंने उसकी तस्दीक की। सच लाने वाले मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम और तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह। एक वो जो सच लेके तशरीफ़ लाए और एक वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की। कहा उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, दोनों ही परहेज़गार हैं, दोनों ही परहेज़गार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु सच्चे भी थे, बुर्दबार भी थे, हलीम भी थे, और सबसे बड़ी उनके अंदर जो बात समझने वाली है वो ये है कि बड़े वज़ादार थे। इंसान का बड़ा अच्छा कद काट हो और उसके नाम के साथ कई अलक़ाबात लिखे जाएं, लेकिन जब वो बोले तो उसके जुमले कच्चे हों, वो बात और वो लफ्ज़ जो अदा करे वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना करते हों, तो उस शख्स का वक़ार ख़राब हो जाता है। उसके बारे में जो इंसान ने ज़ाविया निगाह बनाया होता है ना कि बड़ा अच्छा आदमी है, वो उसका ज़ाविया टूट जाता है। वो ज़हन साजी जो लोगों की उस शख्स के बारे में होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और इंसान के ज़ाती वक़ार में भी बड़ा फ़र्क आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बुर्दबारी सिखाई, वज़ादारी सिखाई, संजीदगी सिखाई, मामला फहमी सिखाई, बेजा बात करना और बेजा सवालात करना और तकल्लुफ़ के साथ कुछ चीज़ों को समझना और बेधड़क हंसना और किसी चीज़ का लिहाज ना करना, इससे इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। उसके रवैयों का ये सैलाब उसे नाकामी की तरफ ले जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का एक बड़ा खूबसूरत इरशाद आप फरमाती हैं, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़माना जाहलियत में भी और ज़माना इस्लाम में भी कभी कोई बेहुदा शेर और बेहुदा बात अपनी ज़ुबान से अदा नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कभी उन्होंने अपनी ज़ुबान से कोई बेहुदा शेर बेहुदा जुमला अदा नहीं किया। अल्लाह ने उन्हें शुरू में ही वो वज़ादारी अता फरमाई थी कि जब भी बोलते थे उम्दा ही बोलते थे, जब भी बात करते थे भली करते थे, जब भी किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते थे तो उनका लबो लहजा बड़ा सुथरा होता था, बड़ी शुस्ता बात करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना जहलियत में भी जब हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, उस दौर में भी जो दौर की ख़राबियाँ थी वो आपके अंदर नहीं पाई जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु से ही रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़माना जहलियत में भी शराब अपने ऊपर हराम कर रखी थी और कभी नहीं पी थी आपने। लोगों ने सवाल किया एक दफ़ा, का जनाब उस दौर में तो सब लोग शराब पीते थे, सब लोगों का यही अंदाज था, तो आपने उस ज़माने में भी शराब को हराम कर लिया। शराब एक नजस चीज़ का नाम है, एक नापाक तरीन चीज़ का नाम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब बनाने वाला, पिलाने वाला, लाने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, लिखाने वाला, ये सब मलऊन है, ये लानती हैं। किसी ने पूछा कि जाहलियत में तो कोई मना नहीं करता था, दौर इस्लाम में तो मना हो गई, तो आपने उस दौर में भी कभी नहीं पी? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन एक शख्स के पास से गुज़रा, अभी मेरा लड़कपन था, बिल्कुल मैं
جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اسے نشہ چڑھا ہوا تھا، تو وہ گندگی میں ہاتھ مار رہا تھا، اور وہ گندگی کو جب اپنے ناک کے قریب کرتا بدبو آتی تو وہ ہٹا دیتا، لیکن چونکہ نشے میں تھا، بندہ وقار والا تھا، اچھے قبیلے کا تھا، لیکن اس نشے نے اس کے ذہن کو اتنا مخبوط کر دیا تھا، مخبوط الآواز ہو گیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ جو آدمی کی عقل میں فطور کر دے اور جو اس کی وزاداری کو خراب کر دے، اور جس کو پی کے بندے کو یہ پہچان ہی نہ رہے کہ میری بیوی کون سی ہے اور میری بہن کون سی ہے، فرمایا وہ چیزیں وزادار لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتی، یہ کوئی بڑے لوگوں کی علامت ہے کہ اس طرح کی گندگی کرنا، بے حیائی کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا نا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی، اللہ کے رسول فرمانے لگے میرا ابو بکر سچ کہتا ہے، میرا ابو بکر سچ کہتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مسجع رکھا، صاف ستھرا رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے، اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ تو نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے، تو اگر سیدھی ہو جائے تو میرے بڑے کام سیدھے ہو جائیں، تو اگر سنور جائے تو میرے بڑے معاملات سنور جائیں، اگر تو ٹھیک ہو جائے اور تیرے جملے درست ہو جائیں تو بہت ساری جگہوں پہ معاملات درست ہو جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، آپ کے ساتھ والے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دنیا کے ساتھ ہم نے تجارت کی، بڑے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا، لیکن جو رنگ جناب صدیق اکبر کا تھا، جو طریقہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، وہ طریقہ ہم نے بہت خال خال دیکھا، اس لیے ان کے قریب والے دوست بھی ان سے متاثر تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ، یہ سب لوگ ان کے تجارت میں دوست تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروباری تعلقات ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ بندہ کھرا ہے یا بددیانت ہے، لیکن وہ اتنے وزاداری کے قائل تھے کہ جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار اتنا وزادار، اتنا سمجھدار، اتنا پروقار آدمی اگر کہیں جھک رہا ہے تو کوئی بات تو ہے نا، کوئی معاملہ تو ہے نا۔ تو وہ بھی قریب آنے لگے، تو بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کی وجہ سے مسلمان ہوئے، قریب آئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معاملہ رزق حلال کے حوالے سے تھا۔ آپ ایک غلام تھا، تو کبھی کبھی اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے، ان کے پیسے دیے جاتے تھے، تو غلام جب کام کرتا تھا تو آقا کا اس میں حصہ ہوتا تھا، تو وہ غلام کبھی کوئی کمائی کر کے لاتا تو آپ کو بھی کچھ پیش کرتا۔ ایک دن بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو دل میں خیال آیا کہ آج غلام کچھ لے آئے، اور آپ کا غلام کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز کہیں سے لے کے آتا تھا جناب ابو بکر صدیق پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے ہو، اتنے محتاط تھے، یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں کچھ لے کے آیا تو بھوک بڑی شدید لگی ہوئی تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں لایا اسے کھا لیا، تناول کر لیا، اور جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا آقا آج آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں۔ فرمایا یارو خو مجھے یاد ہی نہیں رہا، بتاؤ کہاں سے لائے ہو، کس طرح کر کے یہ چیز آئی ہے۔ تو کہتے میں نے عرض کی حضور دور جاہلیت میں نا میں نے کسی پر جنتر منتر کیا تھا، تو میں نے اس سے کچھ فیس لینا تھی، آج وہ شخص مجھے مل گیا تو اس نے پیسے دیے، یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ تو میں اس ذریعے سے لے کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو پریشان ہو گئے، فوراً اپنے گلے میں انگلی ڈال کے تو کہہ کر دی، پھر استغفار پڑھنے لگے اور رونے لگے، کہنے لگے اللہ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ یہ مجھ سے بھول کر ہو گیا، مالک میں بھول گیا تھا۔ عزیز دوستو، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی لقمہ حرام کی طرف گئے، نہ کبھی کوئی بیہودہ لفظ اپنی زبان سے نکالا، نہ کبھی کسی شخص کو تکلیف دی، ان کے مزاج میں ٹھنڈک تھی، نرمی تھی، جو ان کے قریب آتا تھا وہ ان سے پیار کرنے لگ جاتا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کی بات توجہ سے سنتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے کوئی سازش نہیں کی، گروہ بندی نہیں کی،
کبھی کسی شخص کو ان سے تکلیف نہیں پہنچی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مدینے والے محبوب نے اس طرح تزکیہ فرمایا تھا کہ ظاہر سے لے کر باطن تک اللہ نے ہر شے میں روشنی عطا فرما دی تھی، ہر چیز میں روشنی تھی، ہر بات ان کی عمدہ تھی، ہر لفظ ان کا بھلا تھا، ہر چیز ان کی دھلی ہوئی نظر آتی، ہر معاملے میں خیر ہی خیر دکھائی دیتی، ہر طرح کی پرہیزگاری اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور جب وہ لوگوں کے بیچ بات کرتے تو پھر بھی بڑی صاف ستھری بات کرتے، جب وہ کسی سے ملتے تو بڑے وزیدار ہو کے ملتے، اور جب وہ کسی سے وفا کرتے تو پھر بھی رنگ ان کا نرالا اور انوکھا ہی ہوتا، کسی کو کچھ دیتے تو پھر بھی ان کی طبیعت میں مٹھاس ہی ہوتی۔ انہوں نے اپنی وفاداری، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری اس کو ہمیشہ قائم رکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا ان لفظوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا جب ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور آپ سے ملنے آیا ہوں، دوبارہ آؤں تو فرمایا مجھ سے ملاقات نہ ہوئی تو میرے ابو بکر سے ضرور ہو جائے گی، اس سے ملنا۔ ایک شخص کو نا نبی پاک خرچہ دیتے تھے، ماہانہ اس کو حضور دیا کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے پاتا ہوں تو میرے گزر اوقات ہوتی ہے۔ تو گویا اس کے سوال کا معنی یہ تھا کہ اگر آپ نے ظاہری پردہ کیا تو حضور نے فرمایا میں نہ ملا تو میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ تعلقات نبھانا جانتے ہیں، ان کے اندر وفاداری ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تم ان کے پاس آنا۔ اور پھر انہوں نے ان ساری چیزوں کو نبھایا، پھر پورا انہوں نے اس بات کو کامل کر کے دکھایا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام مجھ غریبنی کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، حضور میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے، مجھے نوازا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو میں بڑی پریشان ہو گئی، کون میرا خیال کرے گا، کون آئے گا، اور کون ہے جو اتنا وفادار ہے، اتنا سنجیدہ ہے، اتنا رسیلا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ جو اتنی باریک باریک باتوں میں بھی اپنی وفاداری قائم رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑی پریشان تھی اور رو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا کھڑے ہوئے، تو پھر میں نے پوچھا کیسے آئے ہو، تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ تو عرض کرنے لگے کہ اماں جی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جب تک میں موجود ہوں میں حاضر ہوتا رہوں گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں میں ہوں۔ انہی ان کے اخلاق پر، انہی تعلیمات پر، یہی ان کی وفاداری تھی کہ جس پر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میرے ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ حضور جب علیل ہوئے ظاہری طور پر تو فرمایا نماز ابو بکر صدیق پڑھ۔ اچھا مزے کی بات، لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا سے سوال کیا تو حضرت علی کی جو باتیں ہوتی تھی وہ صرف علم نہیں ہوتا تھا، ساتھ حکمت اور دانائی بھی بڑی تگڑی ہوتی تھی۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ سوال پوچھا گیا نا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا، آپ نے حضور کی مسند پر انہیں کس طرح بٹھایا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے نبی کریم نے نا انہیں مصلی دیا تھا، حضور نے انہیں منبر دیا تھا، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی جسے نبی پاک نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو نہ پسند کر لیں، جسے حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، جس شخصیت کو، جس کی قابلیت کو، جس کی وفاداری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے چنا، کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات بھی انہی کے سپرد نہ کر دیں؟ اور فرماتے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ان معاملات کو چلائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بہت زیادہ بولنے کا شوق، بغیر احتیاط کے ساتھ کھانے پینے کا شوق، اور لوگ کہتے ہیں جس طرح کی محفل ہوئی میں تو اسی طرح کا روپ دھار لیتا ہوں۔ نا 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 نا، یہ مدینے والے محبوب کے غلاموں کا طریقہ نہیں۔ وہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو نبی پاک کے غلام ہوتے ہیں، اور دکان پہ بھی ہوتے ہیں تو رسول اللہ کے غلام ہی ہوتے ہیں۔ ان کو روپ دھارنے کی ضرورت کیا، ان کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ محمدی رنگ ہے، وہ ایک ہی رنگ ہے، اس رنگ کو انہیں بدلنے کی کوئی ضرورت کبھی بھی پیش نہیں آتی، وہ اسی رنگ میں ہمیشہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وفاداری عطا فرمائے اور ان طریقوں پر چلنے کی اللہ توفیق رفیق عطا